अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। द ऑब्वियस हैज हैपेंड। आज बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया पीटीआई ने कि मुज़ाकरात खत्म। बैरिस्टर गौहर साहब ने अनाउंस किया, फिर कुछ देर पहले इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी पूरी आ गई, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगरचे उन्होंने ये नहीं कहा कि कमीशन की वजह से मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो छापा पड़ा है साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पे, ये शो करती है कि गवर्नमेंट दोगलापन कर रही है, इसलिए मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम आपको शुरू से ही कह रहे थे, पहले सुन लें कि गौहर साहब ने क्या कहा, और हम तो आपको पहले दिन से कह रहे थे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, और उसकी वजह भी शेयर करता हूं मैं आपसे। देखिए, आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, पर अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। मैं इसी प्रोग्राम में आपको बारहा पहले दिन से कह रहा था कि क्यों ये नहीं चलेंगे, बल्कि शायद एक आधी स्टेटमेंट इन्होंने मेरी टीम ने रखी भी, वो भी सुन लें। और एक और खबर कि जस्टिस अमीनुद्दीन की खबर भी जब मैंने दी थी, इन दोनों का खबरों का आपस में ताल्लुक क्यों है वो भी मैं आपसे अभी बात करता हूं आपसे। सारा पाकिस्तान तो इससे डिस्कस कर रहा है कल क्या होगा। जो निगोशिएशन कमेटी बैठ रही है, होना तो कुछ भी नहीं है वैसे, लेकिन चलें, हुज्जत का एहतमाम तो कल शुरू हो जाएगा। जो मुज़ाकरात लग तो ये रहा है कि मुज़ाकरात अब बिल्कुल एक महज एक रस्मी कार्रवाई रह गई है, इनका खात्मा। ये जो टॉक्स हो रही हैं, ये टॉक्स हकीकतन हम आपको पहले दिन से मैं आपको कह रहा था कि ये टॉक्स कहीं नहीं पहुंचेंगी। दे विल डाई अ नेचुरल डेथ, और वो बिल्कुल नजर आ रहा है। ये क्यों हम कह रहे थे? इसमें इंफॉर्मेशन असेसमेंट दोनों थी। देखिए, टॉक्स में 3 पार्टीज थी। फौज से चाहती थी पीटीआई बात करना, बिकॉज उनका ख्याल है कि सिर्फ इमरान खान को की अगर रिहाई का फैसला हो, दूसरे की पोलिटिकल सेटलमेंट होगी, वो सिर्फ फौज करेगी। फौज इस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी खान साहब से बात करने में। उनका इंटरेस्ट ये था कि मैशत चले, हालात नॉर्मल हों, सड़कें गर्म ना हों। तो सड़कें तो ठंडी कर ली इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने यूज ऑफ फोर्स से, पंजाब में, इस्लामाबाद में, सब में उनका मकसद निकल गया। अगर टॉक्स कामयाब होती तो ये गवर्नमेंट की नाकामी होती, क्योंकि इनके एक्सपेंस पे ही होना था सब कुछ, और जो जाना था इनके हाथ से जाना था। सो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी कि टॉक्स चले आगे, और इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त जरूरत नहीं है टॉक्स करने की। मैं उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। और खान साहब तो जाहिर है वो तो एक रिसीविंग एंड पे है, वो तो जिनसे बात करना चाहते थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे। अब एकदम अचानक क्यों हुआ? ये हमने कल भी आपसे बात की थी। इस वक्त सीन ये चल रहा था कि गवर्नमेंट चाह रही थी इस मामले को लटकाना, ताकि जो एक्सपेक्टेड, कहते हैं कि शायद ट्रंप साहब या उनके करीब से कोई मैसेजिंग आए, कुछ आए, तो ये तासुर हो कि यहाँ पे तो बातचीत चल रही है, हालात उतने बुरे नहीं हैं जैसे पीटीआई क्लेम कर रही है। वहाँ प्रेजेंटेशंस हो रही हैं कांग्रेसमैन के साथ, दूसरों के साथ, तो लगता है कि यहाँ फुल आमरीत है। तो अगर टॉक्स चल रही हो तो वो इंप्रेशन नेगेट होता है। और ये भी इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाएंगे कि अगर आप ये जाली टॉक्स में रहते हैं तो फिर हमारा वहाँ पे आर्गूमेंट बड़ा कमज़ोर होता है। और शायद इसीलिए आज खान साहब ने ख़त्म भी किया तो इवन कमीशन की बात पे ख़त्म नहीं किया, उन्होंने कहा बस ये छापा पड़ गया, ख़त्म हो गया। सो ये एक नॉन स्टार्टर था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो अपने कामों पे लगी हुई है, उन्होंने जो ब्लैक लॉ था पीका का, उसको फर्दर काला कर दिया। और लगता है पाकिस्तान के अंदर 2 ही चीज़ें मजबूती से चलती हैं, या काला धन या काले कानून। आज तक सरे पैलेस का किसी का कोई जवाब नहीं मिल सका, एवन फील्ड का किसी को जवाब नहीं मिल सका, फरागोगी साहिबा का किसी को जवाब नहीं मिल सका। लेकिन हो क्या रहा है कि अब गवर्नमेंट नज़र आ रहा है कि चाहती ये है कि कानून इतने सख्त कर दिए जाएं कि कोई बात ना करे किसी के बारे में, ना गवर्नमेंट के बारे में, ना इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ना जुडिशरी के बारे में। और मैं बात कर रहा हूँ जब पैका की अमेंडमेंट पास हुई और उस पर तमाम मीडिया की जितनी ट्रेड बॉडीज़ हैं वो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और आज हम डिस्कस भी करेंगे कि क्यों किया है। ये और बात है कि तारड़ साहब ने आज बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दी, मुझे तो नहीं पता था। उन्होंने कहा ये कानून तो शायद मीडिया वालों की हिफाजत के लिए आया है, सुन लें ज़रा।
ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو مرضی کرے, کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ واجب القتل قرار دیں, کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں, کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو, آگ لگا دو, کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی. کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے, یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے, وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا. یہ ڈریکونین نہیں ہے. جتنے ڈالر آتے ہیں, کیا پاکستان کی اکانومی میں ڈالر آتے ہیں؟ ہر کسی کا ایجنٹ یورپ میں بیٹھا ہے, امریکہ میں بیٹھا ہے, یوکے میں بیٹھا ہے, وہیں پہ ڈالر ادا ہوتے ہیں. اس بات کو مانا ہے کہ بالکل مشاورت ہونی چاہیے تھی, مگر اس بل کے اندر مجھے آپ بتا دیں کہ ورکنگ جرنلسٹ یا جو پیشہ ور صحافی ہیں وہ کہاں پہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کیا سوشل میڈیا پہ بہت بکواس ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. کیا جھوٹ بولا جاتا ہے؟ بہت بولا جاتا ہے. کیا بہت ساری نفرتیں اور چیزیں ہو رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہیں. اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. بحث صرف یہ ہو رہی ہے کہ قانون سازی ایسی کی جا رہی ہے کہ جس میں سوشل میڈیا کی آڑ میں مین سٹریم میڈیا کو بھی رگڑ دیا جائے گا. اور مین سٹریم میڈیا تو آپ کے سامنے سب ہماری حالت تو ہے. ہم پروگرام سے بات کرتے ہیں, ہم اگر نیٹ سے عمران خان کا نام لیں, ہم لے لیتے ہیں. آپ مجھے کسی چینل پہ کسی خبر نامے میں سوائے بانی چیئرمین سنا دیں, عمران خان کا نام ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اٹ از ابسرڈ, ریڈیکولس, لیکن چل رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون میں سوشل میڈیا کے لیے ہم نے کیا ہے, مین سٹریم کے لیے نہیں کیا. انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کیا اور اس میں یہ ڈویژن نہیں ڈالی کہ ہم جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ہم بھی سارے ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں, کیا وہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں. اعظم نذیر طارق صاحب آج اسمبلی میں گئے تھے اوپر پریس گیلری میں, تو وہاں انہوں نے جرنلسٹوں کو کہا کہ نہیں اس میں آپ لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کر رہے ہیں. ہم تو وہ بات کریں گے جو لکھا ہوا لفظ ہے قانون کا, اور اس قانون میں کیا کیا بےہودگی ہیں وہ بھی آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو شاہ جی. بیرسٹر سعد رسول زدست, تھینک یو سعد. مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. مظہر آپ کا بھی بہت شکریہ. شاہ جی پہلے کوئکلی ذرا پولیٹیکل ایک سائڈ پہ کر لیں. ہو گئی ٹاکس ختم, پتہ تھا ختم ہوگی, کہیں نہیں جائیں گی, اور وہی ہوا سب کچھ. اب کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو ٹھنڈی سڑک چاہیے تھی, وہ ان کو مل گئی ہے. سو دے ڈونٹ, ابھی کمپلشن نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کی. میری اطلاع یہ تھی کہ عمران خان سے جب بھی بات ہوگی, اور میں پروگرام میں کہہ بھی چکا ہوں, جب ملٹری ٹرائل ہوگا اس کے بعد سزا اگر ہوگی تو اس کے بعد بات ہوگی تو ہوگی. اب کیا چلے گا؟ بس یہی ہوگا روزانہ نیشنل اسمبلی میں بس شور شرابہ, پریس کانفرنسز, اور بس اس طرح ہی چلے گا کام. ابھی فی الحال تو ایسے ہی چلے گا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو نظر آنے والے مذاکرات تھے, میں نے بھی آپ کے پروگرام میں میرا خیال ہے سب سے پہلے جس دن آپ وہ کلپ چلا رہے تھے تو میں اور آپ ایک بات پہ ایگری کر رہے تھے کیٹیگوریکلی کہ یار یہ بات چلنے والی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, ہمیں کہا تھا کھانا کہیں اور پک رہا ہے, اگر پک گیا تو یہاں سرو ہو جائے گا. اب عرض یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ انالیسس کرو تو ایک حوالے سے لائک اٹ اور ناٹ, کوئی پسند کرے یا نہ کرے, لیکن اگر ٹھنڈے دل سے بات کرنی ہے تو عمران خان ہیز گینڈ. عمران خان کا ایک مطالبہ تھا کہ میں نے اردلی سے نہیں, جن کے اردلی ہیں ان سے بات کرنی. اچھا, آج عالی جناب وہ اردو کے استاد ہیں, میں اردو کے لفظ کو کہوں گا کہ خان صاحب نے تحقیر آمیز انداز میں کہا, لیکن وہ اردو کے استاد ہیں تو میں تو ان کی بات کہوں گا. انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں منہ بھر کے گالی دی ہمارے وزیر اعظم کو, یعنی انہوں نے, یہ ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق. اس کے باوجود کہنے لگے کہ 6 دن تو رک جائے, انتظار تو کر لیں. واٹ ہی گینڈ, آئی تھنک واٹ ہی گینڈ, کہ وہ یہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بات کروں گا جن کے پاس طاقت ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب جاتے ہیں, ان کی تصویر جو ہے وہ ایئر برش کر دی جاتی ہے اس تصویر میں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جی سیاستدانوں سے بات چیت ہو رہی ہے, ان سے ان پٹ لیا جا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ کرم ایکسیٹرا. اینڈ دین پھر کہ اور نہیں, ہماری کولیگ ہیں ثنا مرزا, ان کے پروگرام میں تحریک انصاف کے نمائندے ترجمان رہے ہیں رؤف حسن صاحب, انہوں نے کھل کے دعویٰ کیا ہے کہ جی وہ ملاقات کون کہہ رہا ہے 10 منٹ 5 منٹ کی تھی, یہ 2 گھنٹے ملاقات رہی اسٹریٹ اوے, اس کا کسی نے ڈینائل نہیں کیا. سو جب ان کا ڈائریکٹ براہ راست, یعنی اب ٹرنک کال کی ضرورت نہیں رہی, تو اب ان مذاکرات کو جاری رکھنی تو اس کا 38 گھنٹے میں پھر سزائیں بھی تو آ گئیں, 14 سال. ارے وہ آ گئیں تو وہ تو اچھی ہوتا ہے, سزائیں تو اچھی ہوتی ہیں, سزائیں ہوتی ہیں تو پھر مذاکرات داغ تو اچھے ہوتے ہیں, وہ ایڈ والے جو ہوتا ہے. بابو
نواز شریف کو سزا ہوئی تو وہاں پہ رات کو جیل کے پھاٹک کھلتے تھے اور ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو ہسپتال جانے کا راستہ نکلا نا، اور اس کے بعد ایونچولی لندن جانے کا، کہ نہیں؟ ٹھیک. اسی طرح میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو بشرا بی بی کے ذریعے جو فورم کھولا ہوا ہے، جو دروازہ ہے، وہ ابھی بھی قائم ہے. اگر وہ قائم نہ ہوتا تو میں ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تمہاری کوئی اوقات نہ رہی ہو، تمہیں 7 سال کی سزا ہو گئی ہو، تو خواتین میں اس بات پہ جھگڑا ہوگا کہ میں ترجمان ہوں یا نہیں. مسرت جمشید چیمہ اور مشال یوسف زئی میں کھل کے جھگڑا نہیں ہو رہا کہ ترجمان کون ہے. تو آپ کی کوئی حیثیت ہے نا 7 سالہ قید یافتہ ملزمہ کی؟ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ حیثیت تو رشتے کی ہے نا. تو وہ رشتے کی ہوئی. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو چیری آن دا ٹاپ ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان ہیز پروون کہ بھائی مجھے تمہارے ہوتے ہوئے بھی میں طاقت کے اصل محور اور مرکز سے، اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ میٹنگ میں نے کہا تھا اٹ واز ill advised meeting, these were my words. میں نے کہا تھا mark my words. بفور وی کم وہ میڈیا لا کے اوپر، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سرپرائز تھے آپ؟ حیران ہوئے کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا اسٹل بورن بیبی ہے یہ، اس نے کہیں نہیں جانا. اور ڈو یو تھنک کہ عمران خان کی مشکلات بڑھیں گی، کم ہوں گی؟ دیکھیں مالک، یہ ٹاکس نہیں ہو رہی تھی، یہ ٹک ٹاک ہو رہی تھی. اور دوسرے یہ کہ میں بھی شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں، ابھی تو مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے تھے. دیکھیں مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں، کچھ یہ طے کیا جاتا ہے کہ بھائی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا. پھر یہ طے ہوتا ہے کہ جی صرف دو لوگ، ایک گورنمنٹ کا ایک اپوزیشن کا، آ کے میڈیا سے بات کرے گا. یہ تو ساری چیزیں ہوئی نہیں. اسپیکر نے بٹھا دیا، وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کچھ چیزیں اپنی سامنے رکھیں. میرے نقطۂ نظر سے تو جوڈیشل کمیشن پہلے ہی بنا دینا چاہیے تھا 26 نومبر کے بعد، کہ خاص طور پہ 26 نومبر کے معاملے میں تو فوراً گورنمنٹ اگر اس وقت جوڈیشل کمیشن بناتی تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی. اب چیز یہ ہے کہ جس طرح شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس فرنٹ پہ کوئی چیز آگے بڑھی ہے تو کیا اس فرنٹ سے جو چیز آگے بڑھی ہے اس کی وجہ سے یہ ختم ہوئے ہیں؟ مظہر کیسے بناتی گورنمنٹ کیسے بناتی؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا سپریم کورٹ کا اگر بنے گا تو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے. چلیں آپ یا چیف جسٹس کو نکال دیں، پھر آگے نہیں منصور شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں، ان پہ گورنمنٹ نے کیسے بنانا تھا؟ نہیں وہ آئی تھنک مگر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرا وہ یعنی پیرلل والا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں گین ہوا. آئی تھنک ہی وانٹس ٹو. جی مظہر. ہاں تو اور مذاکرات میں تو بعد میں یہ چیز آئی نا، جب جوڈیشل 26 نومبر کی کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی، میڈیا میں ہر طرح کی رپورٹ آئی، پی ٹی آئی نے لمبی فگرز شو کر دی، گورنمنٹ ٹوٹلی ڈینائی کری. تو گورنمنٹ کے پاس سب سے بہتر آپشن یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن اسی وقت بنا دیتے آپ. وہ تو بعد میں آتی نا پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کہ کون سا جوڈیشل کمیشن بننا ہے. تو پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر یہ لیڈرشپ پہ پریشر آیا کہ جی آپ نے کیا کیا. آپ مجھے بتائیں عمران خان کی سزا کے خلاف پاکستان میں کتنے مظاہرے ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ کم سے کم ٹوکن طریقے سے پشاور بند ہو جاتا. اس تک میں وہ چیز نہیں ہوئی. تو ایک تو وہ دباؤ، دوسرا یہ کہ جو نئی الائنمنٹ بن رہی ہے، تحریک انصاف نے 26 نومبر کو اور اس سے پہلے سولو فلائٹ کر کے دیکھ لیا. اب جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے کہ جی 8 فروری جو پہلی اینیورسری ہوگی الیکشن کی، ایک نئی احتجاجی تحریک شروع کی جائے، اور وہ احتجاجی تحریک جو ہے اس میں دیگر جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے، اور جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی متحدہ تحریک شروع کی جائے جو تحریک تحفظ آئین انہوں نے بنائی ہے. تو اب غالباً وہ سولو فلائٹ نہیں کرنا چاہ رہے. تو ایک طرف جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میرے نقطۂ نظر سے ایک نئی احتجاجی تحریک کی طرف جا رہی ہے تحریک انصاف دیگر جماعتوں کو ملا کے، اور غالباً وہ سولو فلائٹ اب نہیں کرنے جا رہے، جس کا اعلان شاید میرا خیال ہے 8 فروری کو ویسے بھی انہوں نے بلیک ڈے کی تو کال دی ہے،
لیکن غالباً اب جن لیڈرز کو وہ ساتھ ملا رہے ہیں، جن پارٹیز کو ساتھ ملا رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے بھی ہم آپ کے اتحادی تھے تو آپ نے ہم سے تو مشورہ ہی نہیں کیا تھا یہ 26 نومبر والا، تو آپ تو از خود نکل پڑے تھے. وہ بھی ایک چیز ہے کیونکہ اس کا مذاکرات کا انہیں کوئی آؤٹ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا. اب جلد بازی اس لحاظ سے کی تحریک انصاف نے کہ اس میں دو چار، اب دیکھیں نا، آپ بیرسٹر گوہر عمران خان کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں اور عمران خان اپنے ٹویٹ میں کوئی دوسری بات کر رہے ہیں. تو بیرسٹر گوہر کو کیا صرف عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جا کے کہہ دیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے؟ اس کے ریزنز انہوں نے دوسرے بتائے، گوہر صاحب دوسرے ریزن بتا رہے ہیں اس کے. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے تحریک انصاف میں، اسی نے تحریک انصاف کو خاصا اس لحاظ سے لوگ کنفیوژن کا شکار. تو گورنمنٹ کو تو پھر وہ ٹائم مل گیا نا، جو گورنمنٹ کو تو ٹائم چاہیے کہ بس ٹائم گزرے، سڑکیں بند نہ ہوں، شہر بند نہ ہوں، تو اس لیے گورنمنٹ کی تو سے لاٹری ٹھیک جا رہی ہے. پھر نہیں تو کہاں جا رہی ہے؟ اگر فرض کریں 8 فروری سے شروع ہو جاتی ہے تحریک، پھر کیا ہوگا؟ چلے ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتنا خاموشی سے تو نہیں بیٹھی جائے گی نا صورتحال. چلے اب تحریک انصاف سے جو پہلے بلنڈرز ہوئے، اب آ جاتے ہیں ذرا یہ بلنڈرز ہوئے ان کو کس طرح ٹیک. اب ذرا آ جائیں قانون سازی پہ. اور میں ناظرین کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ آپ کے انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے. یہ جرنلسٹوں کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے فریڈم آف سپیچ کا، یہ ایشو ہے بات کرنے کے حق کا. اور اس کا ہم بار بار کہا گورنمنٹ کو ہم نے کہ دیکھیے کسی کو اعتراض نہیں ہے، قانون سازی کریں، جو جھوٹ کرے، جو بولے، جو فساد کرے، جو شر پھیلائے، سب کو سزائیں دیں. ہم خود بڑے دکھی ہیں، ہمارے پہ باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہمارے خاندانوں پہ الٹی سیدھی چیزیں بنائی جاتی ہیں. سو نوبڈی از ہیپی. لیکن قانون میں اوور سائٹ ہونی چاہیے کہ کوئی پروسیجر ہو اس کو مس یوز نہ ہو. اب کیا انہوں نے کیا؟ 4 انہوں نے چیزیں بنا دی ہیں: سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی، سوشل میڈیا کمپلینٹ کاؤنسل وہ جو اتھارٹی کے فیصلوں کے خلاف، سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونلز ہیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، اور ایک ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کا بتایا ہے. ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئیں. پہلی چیز تو یہ ہے، میں سعد رسول بیرسٹر بھی ہیں سے پوچھتے ہیں، ایک تو مجھے یہ بتائیں جو قتل کا ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہو جائے گا، اس کے پاس کتنی اپیلز ہوتی ہیں؟ ایڈیشنل سیشن جج اگر دیتا ہے اس کے پاس سیشن کی ایک اپیل ہوتی ہے جی، اور پھر اس ایک کے ہائی بعد کورٹ کی اپیل ایک ہوتی ہے، ڈویژن بینچ ہائی کورٹ کی اپیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہوتی ہے. تو یعنی کہ اس کے بعد 4 اپیلز بن جاتی ہیں. سو جو ہمارا سے ریگولر جوڈیشل پروسیس ہے، ساری دنیا کے اندر جوڈیشل پروسیسز کا ایک ایزمپشن ہے کہ آپ کم از کم 2 اپیلز دیں گے، کہ ایک ٹرائل ہوگا جو کہ ٹرائل سٹیج پہ کسی وقت ہو جائے گا. کبھی کبھی کچھ ایسے ٹرائلز ہوتے ہیں جن کی ٹرائل سٹیج پہ ایک سے زیادہ لیٹس موو اٹ فاسٹ. لائک کتنی اپیلز ہوں گی؟ سو یوزلی 2 اپیلز جب پوری ہو جائیں، جب 2 اپیلز پوری ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. 2 سے زیادہ ہوں کچھ مقدمات کے اندر جہاں پہ اسپیشل ٹرائبیونلز وغیرہ بنائے جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بنائے گئے، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اپیلز ہونی ضروری ہیں. کیونکہ اب جو قانون بنا ہے اس میں انہوں نے ٹرائبیونلز کی ایک اپیل ہے، وہ بھی سپریم کورٹ میں. سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ میں جاؤں ٹرائبیونل کے خلاف تو یہ مسئلہ ہوگا فریڈم آف سپیچ کا، یہ ہوگا کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جائے گا، تو یہ آئینی بینچ میں جائے گی میری اپیل تقریباً، کیونکہ آئینی بینچ اس گورنمنٹ نے اپنی مرضی کے ہینڈ پک چن کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہائی کورٹس کو نکال دیا. اور ہائی کورٹس کا نکالنا سمجھ آتا ہے، ہائی کورٹ میں بہت زیادہ جج مینیج کرنے پڑتے ہیں نا، کیا سمجھا لیں گے. آج میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. آج ایک جج صاحب نے کہا، ایک مقدمے میں بات کرتے ہوئے جسٹس سردار اعجاز صاحب نے کہا میرے پاس اب کوئی آپشن باقی نہیں، میں ایس سی سپریم کورٹ کو سمجھتا تھا لیکن یہ تو سیکٹر کمانڈر ہے، تو اب اس طرح کے ججز ان سے کہاں کنٹرول ہوں گے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ہائی کورٹ کو نکال ہی دو. تو اب ٹرائبیونل کی صرف سپریم کورٹ میں. سوال یہ ہے کیا یہ اپیلیں پھر سپریم کورٹ کے بھی آئینی بینچ میں جائیں گی؟ جی، کیونکہ میں سب سے پہلے تو گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا فیڈرل سروسز ٹرائبیونل کا جو میکنزم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک ایف ایس ٹی کی ایک اپیل سنی جاتی ہے، جس کے بعد اس کی اپیل لائی کرتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. الیکشن کمیشن کا بھی اسی طرح کا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کچھ میٹرز ڈائریکٹلی سپریم کورٹ جاتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ کیونکہ تمام چیزیں جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہیں وہ آرٹیکل 19 میں تو نوکری رہے گی یا جائے گی یا تو سزائیں ہیں، جی میں گزارش کروں مالک صاحب
کہ آرٹیکل 19 کے زمرے کے اندر یہ تمام چیزیں فال کریں گی کہ فریڈم آف سپیچ کے کیا قدغن تھے, کیا آپ نے اس کی حدود کے اندر رہ کے بات کی یا نہیں کی, اور دیگر چیزیں. تو تمام مقدمات کے اندر ایک آئینی پہلو ہوگا جس وجہ سے ایٹ لیسٹ جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے وہ کوشش کرے گی کہ اپنی مرضی کے آئینی بینچ کے سامنے جائیں بات. لیکن میں آپ کی اجازت سے 2-3 بنیادی چیزیں سر اس کے اندر مالک صاحب گزارش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو بھی عطا اللہ طارڑ صاحب کا ہم نے سارٹ سنا کہ کسی کے اوپر کوئی جو مرضی سوشل میڈیا پہ بات کر لے, جو مرضی کسی اے آئی ویڈیو چلا لے, تضحیک امیز باتیں کر لے, اس کے خلاف کوئی کانسیکوینس نہیں ہے, یہ بات بالکل صریحاً غلط ہے. ہم آلریڈی پاکستان میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو اوور ریگولیٹڈ ہے, جو اوور لیجسلیٹڈ ہے. دنیا کے بہت سارے بیشتر ممالک کے اندر اتنی زیادہ قانون سازی نہیں ہوئی ہوتی جتنی ہماری ہے. بنیادی مسئلہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے, جس کے زمرے کے اندر میری لکھی ہوئی چیز بھی آتی ہے, ہماری یہاں پہ بیٹھی ہوئی چیز بھی آتی ہے جو ہم بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا بھی آتا ہے, اے آئی ویڈیوز بھی آتی ہیں, پکچرز بھی آتی ہیں. جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے جس کے نیچے آج تک پاکستان کی سپیریئر کورٹس نے کسی کو کوئی قداور سزا نہیں کی, کوئی ہم نے اس کے ایویڈنس سٹینڈرڈز نہیں پراپر کیے, کوئی ہم نے اس کے پروسیکیوٹوریل رجیم نہیں اس کی ڈٹرمن کی. آپ نے ہمیشہ کی طرح ہم کر یہ رہے ہیں کہ بنیادی چیز کو ٹھیک نہیں کر رہے, ایک سیپریٹ ایجنسی کریٹ کر رہے ہیں, ایک سیپریٹ پروسیکیوشن کا میکنزم کریٹ کر رہے ہیں, ایک سیپریٹ عدالتوں کا ٹرائبیونل میکنزم کریٹ کر رہے ہیں. بیانیہ نہیں ہوگا پولیٹیکل کاؤنٹر بیانیہ, تو پھر ایڈمنسٹریٹو مینجرز آئیں گے نا. مرزا شاہ جی آپ کو لیتا ہوں. مرزا ناظرین کے لیے بتا دوں کہ جتنی یہ ناظرین سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے, سوشل میڈیا کمپلینٹ کاؤنسل ہے, یہ جو سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائبیونلز ہیں اپیلوں والے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, یہ ساری گورنمنٹ اپوائنٹڈ اس کے تمام ممبرز ہیں. اس پہ کوئی انڈیپینڈنٹ وہ لوگ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اچھا جی یہ کوئی اس پہ کوئی اوور سائٹ ہے, کوئی نیوٹرل لوگ بھی ہیں, سارے ان کے ہیں. اور چیئرمینوں کی بڑی خوبصورت ہے, باقی تو ان کی جو ہے نکالنے کے لیے وجوہات ہیں, پاگل ہو جائیں یا مس کنڈکٹ کریں. ایک ان ایفیشنسی بھی ہے, اور جو قانون میں ڈسکرائب نہیں کہ انیفیشنسی کیا ہے, میں بھی اگر آپ کو چھوڑ دیا شاہ جی تو وہ انیفیشنسی ہوئی نا, تو چیئرمین نوکری سے جائے گا. اس لیے کافی عرصہ ہو گیا آپ کو جیل گئے ہوئے, ہمیں ٹائم آ گیا آپ کا شاہ صاحب. ارے بھائی میں تو تیار ہوں, اور میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر قسم کھائے کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس قانون کے ساتھ پکڑا گیا میں بخدا نہ ضمانت اپلائی کروں گا نہ اپنے ڈیفنس کے لیے فائٹ کروں گا, بیکاز یہ کالا قانون جو ہے, اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے, اس کرائم میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ, کیونکہ یہ اندر سے سارے یہ تمام سیاستدان, میں نے اور تم نے تمام سیاستدانوں کو یہاں پہ بھگت رہے ہیں, یہ اندر سے ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہ اندر سے وہ جاگیردارانہ مزاج ہے کہ یار پریس ریلیز دیتی ہے اپنے منشی نو نال 100 روپیہ دو اور یار ادھر میرا بیان چھاپ دیں. یہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. آج مجھے پورا یقین ہے کہ بی بی شہید جو ہے نا, وہ ہیملیٹ کے آغاز میں نہیں ہوتا ہو از دیئر, ان کی روح بھٹک رہی ہوگی. آغا رفیع وہاں پہ موجود تھے, قادر پٹیل وہاں پہ موجود, بعد میں صاحب کہنے دیکھیں جی وہ سزائیں ذرا زیادہ ہیں لیکن منظور کروائی. اچھا پی ٹی آئی نے اندر شور شرابہ کیا, شور شرابہ کرنے کے بعد آپ نے بھی اعتراض نہیں ہے یار, مجھے کہتا ہوں تیار ہے, لیکن آپ پھر جوڈیشل اوورسائٹ, آپ سیدھا سادہ لفظ یہ کہیں کہ جی ہم نے پورے میڈیا کو پی ٹی وی کے چھوٹے چھوٹے ہم اثر جڑواں بچے بنانا ہے, بنائیے. نیشنل پریس ٹرسٹ کیا تھا آپ نے, تو بالآخر پاکستان ٹائمز جو ہے وہ ردی کی دکانوں پر ہی بکتا تھا نا. یہ اصل میں میڈیا انڈسٹری کا گلا گھونٹنے کا ارادہ. اب صرف ایک بات ہے, میں اور آپ ایک بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی بندہ اٹھا کے کلپ لگا کے اس کو ٹویٹر پہ ایکسپرشن کاسٹ کر رہے ہوں گے, ایکسپرشن میں کاسٹ کر رہا ہوں, اس کو جو بندہ ری پوسٹ کرے گا وہ اس کا کو ایکیوزڈ ہو جائے گا. اچھا مجھے ایک ٹیکنیکل سوال دیں, مجھے ایک لیگل چیزیں دیں. آج آپ کو ہم نے لیگلی پکڑنا ہے, پھر میں مذہب کے پاس جا رہا ہوں. اور لیگلی یار جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یہ مین سٹریم میڈیا کی بات نہیں ہے. جو ہمارے ڈیجیٹل چینلز ہیں, جو ہمارے ڈیجیٹل جو ہم بھی ہماری جاتی ہے, ہم بھی اس کی زد میں آتے ہیں نا مین سٹریم میڈیا. نہ صرف کہ سر ہم اس کی زد میں آتے ہیں, اگر ہمارا لیٹ سے کہ اے آر وائی کا ڈیجیٹل چینل کوئی نہ ہو, ہمارے اس کلپ کو پکڑ کے کوئی پرائیویٹ بندہ ڈیجیٹل چینل کے اوپر چلا دے تو بھی آتے ہیں. میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاؤں, اگر مہربانی کر کے اعظم طارڑ صاحب اور دیگر لوگ کسی مناسب شخص سے پوچھ لیں اس بارے میں,
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک مناسب سے کیا ہو گیا سر سوری شاہ صاحب انہوں نے فار ایگزامپل اس قانون میں لکھا ہے، میں ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دوں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو پارلیمنٹری فلور کے اوپر سپیچ ہوگی وہ بھی اگر سوشل میڈیا پہ وہ بھی اگر چلے گی، جی سر پورشن اگر آپ چلائیں گے، آپ کو آرٹیکل 66 کی پروٹیکشنز کی جورسپروڈنس دیکھنی چاہیے. اس کے اندر جو بھی بات پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے جو ایکسپنجڈ ہوتی بھی ہے، وہ بھی کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کہی گئی ہے تو آئین کی پروٹیکشن ہے. آپ ریگولر لا صرف یہ سیاسی تقریریں سوشل میڈیا سے روکنے کے لیے آپ ایسی چیزیں نہیں کر سکتے جو پرائم فیشا آئین کے خلاف ہوں. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، جس کا بنیادی سب سے بنیادی پارٹ سر آپ نے کہا وہ یہ کہ جب تک سپریم کورٹ نہیں جاتی کہانی، اور اب سپریم کورٹ کے اندر بھی کیونکہ آئینی بینچ ہے تو حکومت کا نامینیٹڈ بینچ ہوگا، جب تک سپریم کورٹ نہیں جاتی کہانی پورا میکنزم، خواہ وہ کمپلینٹ بیورو ہو خواہ وہ ٹرائیبیونلز ہوں، سارے گورنمنٹ اپوائنٹڈ ہیں، ایفیکٹولی کمپلیننٹ اپوائنٹڈ ہیں. جو کمپلیننٹ آف دا ٹائم ہوگی، جس طرح پیمرا کے قوانین کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ کے اندر آپ آرٹیکل 19 کے زمرے کے اندر جب اس کو آئینی بینچ میں لے جائیں گے تو پہلی پوسٹ سے لے کے پورا پروسیکیوٹوریل سسٹم، پورے ٹرائیبیونلز اور سپریم کورٹ تمام کے اوپر گورنمنٹ کا شیڈو ہوگا جو ڈٹرمن کرے گا جو آپ نے مظہر آپ نے بہت کام کیا، ہم لوگوں نے مل کے کورٹ بھی بنایا تھا، آپ کو یاد ہے کافی سال پہلے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں دیکھ رہا تھا، آف کام کی ہم بات کرتے ہیں، جو ناظرین جو یو کے کا ادارہ ہے آفس آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو ایک گولڈ سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے دنیا میں. انہوں نے بڑا سمپل وہاں پہ ہے کمپلین، جو ڈپارٹمنٹ کمپلین ریسیو کرتا ہے، جو اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور جو فائنل ورڈکٹ دیتا ہے، وہ 3 انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں. یہاں پہ ایک ہی جو چیئرمین صاحب ہیں جو بیٹھے ہوں گے اس اتھارٹی کے، ان کے پاس پاور ہے کہ وہ خود لائک دس جس کو مرضی بند کر دیں، جس کے مرضی خلاف کاروائی شروع کر دیں، اور پھر ایک اس میں حجت رکھی ہوئی 48 گھنٹے میں باقی بھی ممبران اس کو اوکے کر دیں اتھارٹی کے. لیکن ون مین، وہی پروسیکیوٹر ہے، وہی جیوری ہے، وہی جج ہے، وہی سب کچھ ہے، اور وہ فیصلہ کر دے. پھر جائے گا گورنمنٹ اپوائنٹڈ ٹرائیبیونل کے پاس، اور اس کے فیصلے کے خلاف ہم جائیں گے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے پاس. تو سارا نیچے سے لے کے سزائیں دے لے کے اپیل تک کا پروسیس سارا ریگڈ ہے. میں اسے یہ پوچھوں کہ مظہر اب اس پہ میڈیا کے پاس آپشن کیا رہ گیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں طاہر صاحب کہ میڈیا والے آئیں ہمارے سے بات کر لیں، قانون پاس ہونے کے بعد ہم کیا بات کر لیں. یہ تو سارا پروسیس ہی ریگڈ ہے. یہ کس طرح سوشل میڈیا کا کور لے کے بالکل ایک گھٹن کا ماحول بنا رہے ہیں؟ دیکھیں مالک، ہم نے مارشاء اللہ کے خلاف لڑائی لڑی تھی، ہم سویلین مارشاء اللہ کے خلاف بھی لڑائی لڑ لیں گے. یہ ملک میں سویلین مارشاء اللہ لگا رہے ہیں، اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ورکنگ جرنلسٹ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آزادی اظہار کی جدوجہد جرنلسٹوں کے لیے نہیں تھی، آزادی اظہار کی جدوجہد عوام کے لیے تھی، کیونکہ اس ملک کے لوگوں کو جاننے کا حق ہے. یہ پوری اسٹرگل جو ہے نا 70-75 سال کی، یہ ہے ہی لوگوں کے جاننے کے حق کے لیے. تو آپ جو جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے، ابھی 1 مہینے پہلے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 2008 سے ان کو پروپوز کیا ہوا، ہر گورنمنٹ کو پروپوز کیا ہے. ابھی کو 1-1.5 مہینے پہلے وزارت اطلاعات میں یہ میٹنگ ہوئی تھی، میں خود اس میں گیا تھا، اس میں سیکرٹری انفارمیشن بھی تھے، اس میں پیمرا کے لوگ، میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی، میں اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی 2 میٹنگز میں گیا ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اس قانون کا یہ جو ڈرافٹ ہے اس کا وزیر اطلاعات کو بھی پتا تھا یا نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب کے زمانے میں ایک قانون پیش کیا جانے والا تھا جس کا انہیں پتا نہیں تھا. دوسرے دن انہوں نے پھر انفارمیشن آفیسر کو سیک کیا اس میں. تو پرابلم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں ان سے ہم نے میڈیا اسٹیک ہولڈر سے شیئر نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا، پھر آپ یہ قانون لے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کر کے دیکھ لیں. صرف میری حکومت، شہباز شریف، نواز شریف، ان سب سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس قانون کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو اپوزیشن میں دیکھیں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو یہ قانون، اور یہی فواد چودھری صاحب سے ہم کہتے تھے کہ یہ یاد رکھیں کہ جو قانون آج آپ بنا رہے ہیں یہ کل آپ پہ اپلائی ہوگا. یہ آج جو نواز شہباز شریف صاحب قانون بنا رہے ہیں یہ کل ان پہ اپلائی ہوگا. ہم تو اس کے خلاف لڑتے رہیں گے. ہم نے پہلے بھی لڑائی لڑی ہے، ہم آگے بھی لڑ لیں گے. جس طرح شاہ جی کہہ رہے کہ پی ایف یو جے کی تو تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم بیل نہیں کرواتے.
آپ پکڑ لیں, گرفتار کر لیں, آپ کر لیں, کیا کریں گے آپ؟ غلط چیز کو روکنا ہے. غلط چیز کو روکنے کے لیے ہم آپ کو بارہا یہ باتیں کرتے رہے ہیں. عطا تاڑر صاحب کو میں نے ذاتی طور پہ جب پی ایف یو جے کی گجرانوالہ میں ہماری ایف ای سی کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں یہ بات کی, وہ اس میں شریک تھے بات میں. یہ اتنی انہیس چیزیں کرتے ہیں یا کسی کے بھی کہنے پہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جب اگر میں آج یہ خبر دیتا ہوں, اس کو ڈٹرمنٹ کون کرے گا؟ پھر یہ کہ آپ میڈیا لاز کو کرمنلائز کر رہے ہیں, آپ کرمنلائزیشن آف میڈیا کر رہے ہیں. کرمنلائزیشن آف سپیچ کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں ڈیفیمیشن جو ہے وہ کرمنل سوٹ نہیں ہوتا, یہاں آپ اس کو کرمنل, پنجاب کا جو ڈیفیمیشن لا آیا ہے آپ کو, وہ تو آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں یا کون آپ سے کیا کروانا چاہ رہا ہے آپ سے. میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, چیزوں کو بہتر بنانے کے طریقے ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ان کو قبرستان کی خاموشی چاہیے. کر پائیں گے کہ نہیں وہ بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, کہ بریک کے بعد آ کے ایک اور بھی میں نے چیز بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کرنی, سعد رسول سے سوال بھی چھوڑ جا رہا ہوں. ابھی انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے اور اس میں اتنا بڑا مارجن چھوڑا ہوا ہے کہ ابھی رولز یہ خود ڈرافٹ کریں گی اتھارٹیز وغیرہ. سو جو ابھی کچھ قدغنیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ کل کو جو ان کا دل چاہے گا رولز میں بنا لیں گے. اور میں ماضی میں دیکھا ہے ناظرین کہ ایسے جو ایکٹ بنے ہیں اس کے بعد جو رولز بنے ہیں, رولز میں جو تباہیاں پھرتی ہیں وہ پھر بس اللہ ہی ان کا کچھ کرے تو کرے. اس پہ بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز دے کے آپ کی سما خراشی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ قانون اتنا زبردست ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے لیے کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. کوئی افسر کسی لیول پہ اپنی اتھارٹی ابیوز کرے, اپنی بدماشی کرے, جعلی مقدمہ بنائے, آپ کو خوار کرے, آپ کا جرمانے کروا دے, اریسٹ کروا دے, اور کل کو ثابت ہو کہ غلط تھا, اس پہ کوئی کسی قسم کی پینلٹی نہیں ہے. ہمارے سوچنے پر پینلٹی ہے, بات کرنے پر پینلٹی ہوگی, 3 سال قید ہوگی, 20 لاکھ جرمانہ ہوگا, اور جو سرکار کے ایما پہ جو مرضی کرے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی, کسی قسم کا کانسیکوینس نہیں ہوگا. یہ ماشاءاللہ بیلنس, اور کوئی جوڈیشل اوورسائٹ نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوشنل اوورسائٹ نہیں ہے. چیئرمین سب کچھ, اس کے بعد باقی کچھ بھی نہیں. شاہ جی اس ٹائم پہ ضرورت کیوں پڑی ہے اتنا آبویس کالا قانون لانے کی؟ ویری آبویس. 40 ارب روپے تمہارے اور میری جیب سے نکال کر, ہمارے خون پسینے سے نکال کر آپ نے فائر وائر لگائی. اس فائر وال سے آپ نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ وہ مواد نہیں آنے دیں گے جو لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے. وہ مواد کہاں سے آتا ہے اور وہ مواد دینے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو آپ کے لاڈلے تھے, جن کا کوئی کسی نے حساب کتاب نہیں کیا. امریکہ سے کون لاڈلے؟ محیط پیرزادہ, وہ صاحب, وہ وج بھائی جو ٹب میں لیٹے ہوئے تھے, یہ وہ تھے نا کہ جنہیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, یہ اپنے ہی بچے پڑھائے ہوئے اب امریکہ پہنچ کے جب ان کے خلاف ہوتے ہیں, اب وہ جو کچھ پوسٹ کرتے ہیں, اور وہ فوج سے گئے ہوئے کچھ لوگ, وہ جو کچھ پوسٹ کرتے ہیں, اس 40 ارب روپے کے باوجود میں اور آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, ہم تک پہنچا. کیا ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ 40 ارب روپے کی جو میکنزم لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا اور کتنا نقصان ہوا, اس کو یہ ٹھیکہ کس کو ملا تھا, کون تھا وہ؟ ہم یہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے گا. آپ دیکھا یار یہ تو کام نہیں ہوا, اب ایسا کرو کہ جی آپ ایکسپرشن کاسٹ کر رہے ہیں, اس میں 3 سال قید ہے. بابو میں نے کون سی ایکسپرشن کا, کیا یہ بات غلط ہے کہ 40 ارب روپے لگے فائر وال پہ؟ سر قانون پاس ہو چکا ہے, قانون پاس ہو چکا ہے. اسی کانورسیشن کے اندر میرا خیال ہے پہلا مقدمہ نہ شروع ہو جائے اس اتھارٹی کا, یہ جو کہانی چل رہی ہے. بسم اللہ. مظہر یہ بتائیں, یہ بھی بڑا اب دیکھنا ہے کہ یہ اتھارٹی جو آ رہی ہے اس کا چیئرمین کون ہوگا. کیا کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب ہوں گے, کوئی ریٹائرڈ گریڈ 22 کا افسر ہوگا, کون ہوگا؟ بیکاز اس سے بھی تو فلیور ہمیں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا پتہ. دیکھیں مالک, یہ میڈیا کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا جا رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو پاورز دی جا رہی ہیں, میں نے کہا نا کہ یہ کرمنلائزیشن آف میڈیا کی جا رہی ہے.
اس سے بہتری نہیں آئے گی. اس سے چیزیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے. ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا ذریعہ منسٹری آف انفارمیشن ہے. کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ منسٹری آف انفارمیشن. آپ اٹھا لیں فیکٹس فگرز اٹھا لیں آپ اس میں کہ کس طرح کمیشن لیے جاتے ہیں اور کس طرح جو ہے اشتہارات دیے جاتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ نے میڈیا کی بہتری کے لیے کیا ہے. آپ پیمرا اٹھا لیں, پیمرا کے لوگوں سے پوچھ لیں جا کے کہ کس طریقے سے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ سارا برڈن جو ہے یہ گورنمنٹ اپنے اس پہ اٹھا رہی ہے. گورنمنٹ کس کے اس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 8 فروری کی یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ فیک ہے تو یہ کیا فیک نیوز ہوگی؟ اچھا, فیک نیوز بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس ایکٹ کے اندر 5 جگہ فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے. اچھا, آف کام کے میں رولز دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی مس انفارمیشن ہوگی یا ڈس انفارمیشن ہوگی. فیک نیوز تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اختراع نکالی تھی, اس کی کوئی اختراع نہیں ہے. ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا, اکتوبر 2018 میں برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ فیک نیوز کا ورڈ کوئی پالیسی میکنگ میں نہیں آئے گا. اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے صرف, بلکہ ایک کام کرتے ہیں, یہ لائر بیٹھے ہوئے ایک ایگزامپل دیتے ہیں. وہ جسٹس امین الدین صاحب والی خبر میری چلائیے گا بھٹی صاحب. ہاٹ فیوریٹ جو اس وقت گورنمنٹ سرکل میں بات ہم سن رہے ہیں, فیڈرل جو کورٹ ہے, آئینی کورٹ, اس کے لیے امین الدین خان صاحب کا نام بڑا اسٹرانگلی لیا جا رہا ہے. اب اگر امین الدین خان صاحب نہ بنتے, یہ کیا مس انفارمیشن تھی, ڈس انفارمیشن, کچھ اضطراب پھیل گیا سپریم کورٹ میں, وہ بن جائیں گے نہیں بن جائیں گے, تو یہ مس انفارمیشن تھی, ڈس انفارمیشن ہوتی کہ فیک نیوز ہوتی اگر یہ نہ بنتے اس قانون کے نیچے؟ تو یہ آپ کو فیک نیوز کر کے تو اس کے اندر ایک کاروائی چلاتے تھے. دیکھیے, بڑی عجیب سی بات ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ حالت آج کل ایسی ہے اکانومی کی اور یہ چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ, اور میری اطلاع یہ ہے کہ ڈالر جو ہے 300 روپے کا ہو جائے گا, تو وہ تو اضطراب پھیلے گا, تو کیا وہ اس میں بھی میں اندر ہو جاؤں گا اس پہ؟ جی بالکل. میں اس سے بہت کم کی بات کروں. اگر آپ کہیں کہ کل بہت سخت طوفان آنے والا ہے اور سب لوگوں کو اسلام آباد سے میں باہر نہیں نکلنا چاہیے اور کل نہ آئے تو اضطراب پھیلے گا, تو کیونکہ اس کی ایک پرٹیکولر دھمک ہوگی اس بات کی, اور اگر اس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ ہوا تو بہت. دیکھیے, میرے اگر اونچا کھانسنے سے آپ کا دل دھڑک گیا تو تب لیکن سعد جی اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا اس میں تو میٹ آفس کے آدھے سے زیادہ لوگ بند ہو جائیں گے. چلے بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آ کے آپ لوگوں کے ذرا مجھے راؤنڈنگ کنکلوڈنگ کامنٹس چاہیے, وقت تھوڑا ہے اور یہ مقابلہ لٹرلی بہت سخت ہے جو ہمارا ہوگا, لیکن لیٹس ٹیک اے بریک, پھر آگے بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہم پریشان ناظرین اس لیے کہ پاکستان میں ہر ادارہ, ہر طاقتور شخص قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں ججز ہیں تو وہ اپنی گیم کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ خود اپنے آپ سمجھتی ہیں, جو پاورفل لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے روزانہ قانون توڑتے ہیں. اس لیے یہ قانون کا ایشو ہمارا صرف یہ ہے کہ اس میں ابیوسو مارجن اتنا زیادہ ہے کہ صرف آپ کو سوشل میڈیا دکھا کر ہر قسم کی خاموشی کر دی جائے گی, سوچ کی, زبان کی. کیا اب شاہ جی پھر کیا کلوزنگ کامنٹ کیا کریں؟ پاکستان کو گنگا پاکستان بنانے کی کوششیں جو ہیں وہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے زمانے سے جاری ہیں, لیکن وہ جالب کو نہ روک پائیں. جالب کا ایک فکرہ ہی ان کے لیے کافی تھا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اس کے بعد بھی جتنی ایفرٹس ہوئیں یہی ہوا. اور میں صرف ایک فکرہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ریڈیو پاکستان سے یہ خبر آئی کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں ڈھاکہ میں, آپ کو پتہ ہے کون سا نغمہ چل رہا تھا؟ 150 بطالیاں شیراں 540 مارے. تو جھوٹ کا فروغ جو ہے وہ ملک دشمنی ہے. آپ نے دیکھی ہے کہ پلیز سچ کا کہ پارلیمان یہ قانون پاس کر رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب تمام میڈیا اونرز کو لے کے ایک میٹنگ میں بیٹھ گئے. ناٹ ورکنگ. یہ آئرنی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ورکنگ جرنلسٹ خطرے میں نہیں ہے. مظہر, یور کامنٹ, کلوزنگ کامنٹ, کیا کریں, کیا ہوگا؟ اور لوگ
یہ ڈاٹ جوائن کر پائیں گے کہ یہ میڈیا کا ایشو نہیں ہے، یہ عام آدمی کا ایشو ہے جس پہ ہم لڑ رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہی ہے مالک کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی اظہار میڈیا کا ایشو نہیں ہے، آزادی اظہار لوگوں کا ایشو ہے، اور لوگوں کو اس تحریک کا حصہ بننا پڑے گا۔ یہ ساری یونینز کو، سارے میڈیا سٹیک ہولڈرز کو مل کے اس چیز کو ریزسٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت بھی تھا جب یہ پیکا بنا۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب رہا ہے فریڈم آف دا پریس کے حوالے سے۔ 97 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایڈیٹرز کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے، تھریٹس کی جاتی تھی، نوکری سے ہٹانے کی دھمکی دی جاتی تھی، پھر 2016 میں آ کے انہوں نے یہ پیکا بنایا، پھر اس کے بعد بدقسمتی سے تحریک انصاف جو اس کی بڑی مخالفت کرتی تھی وہ اس سے بھی کالا قانون لے کر آ رہی تھی، میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی جو بنا رہے تھے میڈیا، جی بالکل بالکل، آج پھر وہی کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپوزیشن جو آج کی اپوزیشن ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کل جب وہ گورنمنٹ آئے گی تو وہ پیکا کو مزید سخت کرے گی یا ختم کرے گی، اور آج کی جو گورنمنٹ ہے اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو قانون بنا رہے ہیں وہ کل جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو اس قانون کو سہ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ ہم کل بھی لڑ رہے تھے، ہم آج بھی لڑیں گے اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے۔ لیگل آپشن ہے اس کے اوپر ساتھ کہ ہم اس کو کس طرح چیلنج کریں؟ آئی تھنک کہ جی اس کا کچھ چیلنجز تو فائل ہوں گے، یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آرٹیکل 19 آئینی بینچ کے سامنے، جو کہ نیچرلی آئینی بینچ کے سامنے جائیں گے، پھر نہ ہی سمجھیے نا، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ لیکن میں اس پہ ایک گزارش کروں، مظہر صاحب نے ایک ایکویژن کی بات کی، ایک سائیڈ آف دی ایکویژن یہ ہے کہ لوگوں کو ہم میڈیا کے ساتھ مل کے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اس سائیڈ کی دوسری ایکویژن حکومت کے پرسپیکٹو میں یہ ہے کہ آپ ایک قانون لے آئیں، 10 لے آئیں، 50 لے آئیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کو پیٹ کے فلو کی وجہ سے بخار ہو جائے تو آپ اس کو پٹیاں کر کے اس کا بخار تو تھوڑی دیر کے لیے ہائیڈ کر سکتے ہیں، پیناڈول دے کے کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت اتنے قوانین ہیں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے تو آپ کر ڈیفیمیشن سکتے کے تھرو، پیکا کے تھرو، دیگر چیزوں کے تھرو قوانین تو آلریڈی موجود ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے حق میں بات کریں تو آپ کام کریں کہ لوگ آپ کے حق میں بات کریں۔ میں نے باتیں تو بہت کرنی تھی، میں اسی بات پہ کہہ سکتا ہوں ناظرین کہ ہم گورنمنٹ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے میڈیا کو خراب نہ کریں، اپنی حرکتیں ٹھیک کریں۔ یہ ٹیکٹکس نہ چلے ہیں نہ چلیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔